ਵੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਅਣਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦੜੀ ਸਾਡੇ दिल दा रोग पुराना वे। ये तो उनका करम है जिसने यहाँ दर्द पैदा किया। हाँ, मैं उर्दू में शायरी करता हूँ, पंजाबी ज़बान में, सरेकी तीनों ज़बानों का मैं शायर। पढ़ने के लिए एक दिन भी स्कूल में नहीं गया, ना देखा है। तारीख का इल्म या तो किताबों से मिल सकता है या फिर सीना बसीना मुंतकिल होता है। एक मुजाहिद की शहादत की दास्तां मेरे सामने आ गई, वो मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद की। उसको जो पढ़ी वो शहादत की लज्जत मुझे पढ़ने के लिए ले गई, लिखना मैंने छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, TSR की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट राय सुल्तान। नाजरीन, टैलेंट अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी अता होता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको कुछ अनायत किया है तो आपको चाहे ज़मीन की 7वीं तह में भी दफन कर दिया जाए, आपका टैलेंट ज़मीन फाड़ के बाहर आएगा और लोगों को पता चलेगा। ऐसी ही एक मिसाल ग़ुलाम अब्बास आसी साहब की है, जिनकी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई और जिसने तहलका मचा दिया। तो आइए आपको मिलवाते हैं ग़ुलाम अब्बास आसी साहब से। पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप कोई नूर जहाँ की या कोई गज़ल गुनगुना दें ताकि हमारी ऑडियंस को आपका अच्छे से तारुफ हो जाए। सजना डरती वाज न मारा, मतमल होश कहाँ है, दिल मेरे नू डर लगदा, किते विछड़िया ना मर जाए। वे लगियां दी लज रख लई किते भुल ना जावीं अनजाना वे, लगियां दी लज रख लई किते भुल ना जावीं अनजाना। तेरी मेरी एक जिंदड़ी साडे दिल दा रोग पुराना वे, लगियां दी लज रख लई किते भुल ना जावीं अनजाना। जा सजना रब राखा तेरा, हाली ते दिल डुबदा है मेरा। जा सजना रब राखा तेरा, हाली ते दिल डुबदा है मेरा। बैठी रहना रावा मल के तेरी, तांग पिछे मर जाना वे। बैठी रहना रावा मल के तेरी, तांग पिछे मर जाना वे। लगियां दी लज रख लई किते भुल ना जावीं अनजाना। इको प्यार ते दो परछावें, याद रखी तू जित वल जावें। इको प्यार ते दो परछावें, याद रखी तू जित वल जावें। शमा जेड़ा छड़ जावे ओनू
ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਨਾ ਵੇ ਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਨਾ। वाह ज़बरदस्त। मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा कि देखें कोई म्यूज़िक गैजेट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इतनी मीठी आवाज़ और ये सोशल मीडिया की भी बरकतें हैं कि इस जैसा टैलेंट जो है उससे हमें ना सिर्फ बात करने का मौका मिल रहा है, उन्हें जानने का मौका मिल रहा है। मज़ीद इनसे बात करते हैं। तो ये बताइएगा कि आखिर आपकी कहानी क्या है? इतनी मीठी आवाज़, इतनी सुरीली आवाज़, तो आज तक ऑडियंस तक, आवाम तक ये क्यों नहीं पहुंच सकी? یہ تو ان کا کرم ہے جس نے یہاں درد پیدا کیا، جس نے جس وقت جہاں چاہا اس نے زخم لگائے، پھر مرہم لگانے میں بہت دیر کرتا رہا، اس لیے وہ منتقل ہوتا رہا درد، اور وہ سوز جو گداس بس وہ ٹھہر گیا ہے، اس کو بھی یہ جگہ مل گئی ہے، شاید پسند آ گئی ہے، اس لیے وہ ہے، وہ تو اب تو وہ فطری ہے میرے اندر۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی باتیں سن کے بہت میٹھی اور پیاری باتیں کرتے ہیں، بہت نفیس اردو آپ بول رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ شاعر بھی ہیں، تو کیا میں صحیح ہوں؟ ہاں یہ درست ہے، میں تینوں زبانوں میں شاعری کرتا ہوں، پنجابی زبان میں، سرائیکی زبان میں، اردو زبان میں۔ اچھا، تو کچھ لکھا بھی ہے آپ نے؟ کوئی کتاب وغیرہ لکھی ہے اس ہاں سلسلے میں؟ ہسٹری پر ایک کتاب لکھی ہے، تاریخ سندھ، اچھا، اچ ارض پاک۔ اگر آپ ہماری آڈینس کو وہ اپنی کتابیں دکھا بھی سکیں تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا۔ یہ کتاب ہے سرائیکی کافیوں کی، اچھا شاہ حسین اور خواجہ فرید کے بعد کافیوں کی یہ پہلی کتاب ہے۔ اچھا، لوگوں نے کافیاں لکھنا چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ منفرد ہے کافیوں کے لیے کتاب۔ اس کتاب کا نام ہے نازیں بھریا۔ یہ دوسری کتاب ہے تاریخ سندھ اچ ارض پاک، اچھا، یہ وہ کتاب ہے۔ تیسری کتاب جو چھپنے کے لیے بے قرار پڑی ہے میرے گھر میں، اس کا نام ہے صحرا و گلستان۔ چوتھی کتاب ہے ایک تاریخی ناول کی، جس کا جب چھپنے کا بھی دور دور تک کوئی امکان نہیں تو اس کا بھی نام نہیں رکھا۔ اچھا، کوئی بھی کتاب لکھنے کے لیے نا ایک ریسرچ چاہیے ہوتی ہے، تحقیق چاہیے ہوتی ہے، نالج چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک لمبی چوڑی یہ ایک محنت والا کام ہے جس کے پیچھے آپ کا ایک پورا تجربہ ہو، علم ہو اور ریاضت ہو، پھر کہیں جا کے ایک کتاب بنتی ہے۔ تو آپ نے یہ سارا تجربہ، علم اور یہ ساری چیزیں کہاں سے حاصل کیں؟ میرے بیسیکل تو میں یہ بتا دوں کہ ان پڑھ ہوں، اچھا، یہ بڑی حیران کن بات ہے ویسے کہ میں نے ایک، پڑھنے کے لیے ایک دن بھی سکول میں نہیں گیا، نہ دیکھا ہے۔ اچھا، میں بچوں والا تھا اس وقت، میں نے چوتھی کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی نقل مارنا شروع کی، پھر میں نے پڑھنے کا شوق لگ گیا، لذت آ گئی، پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اب بھی مجھے لکھنا نہیں آتا ہے تو بہت تھوڑا آتا ہے۔ جب میں نے یہ کتابیں تاریخ پر لکھی ہیں، دوسری لکھی، تو خوش خط دوسروں سے والا پھر لکھواتا ہوں۔ تو کون مدد کرتا ہے آپ کی لکھنے میں؟ ہاں یہ خدا کا کرم ہے، میرے گرد و پیش میں میرے جو دوست ہیں وہ مخلص ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ میں تلفظ کی بھی غلطیاں کرتا ہوں تو مجھے ہمیشہ وہ درست کرتے رہتے ہیں، میری سمت کو ٹھیک رکھنے کے لیے میری مدد کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ اب بھی مجھے اس میں کوئی ناز نہیں ہے کہ میں تو اردو بول سکتا ہوں یا اردو میں تاریخ لکھ سکتا ہوں، پھر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ بیسیکلی میں نے پڑھا نہیں ہے کہیں کسی ادارے میں۔ آپ نے جو تاریخ کی کتاب لکھی ہے، یہ نالج کہاں سے لی ہے؟ کیونکہ تاریخ کا علم یا تو کتابوں سے مل سکتا ہے یا پھر سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ ہاں وہ یہ ہے کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو پہلے مجھے ایک مجاہد کی شہادت کی داستان میرے سامنے آ گئی، وہ میجر محمد طفیل شہید کی، ایک ڈائجسٹ میں، پتہ نہیں کون سا ڈائجسٹ تھا، اس کو جو پڑھی وہ شہید کی لذت، شہادت کی لذت اور عشق شہادت سے، اس کی لذت مجھے پڑھنے کے لیے لے گئی، لکھنا میں نے چھوڑ دیا۔
پھر میں نے کتابیں تلاش کی. ایک وقت میں میرے پاس 1500 کتاب تھی میری لائبریری میں. اب کہ میں نے کسی کو اٹھوا دی ہے کہ میں ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، مجھے حق نہیں ان کے رکھنے کا. پھر کتاب لکھنے گیا تو ایک کتاب لکھنے کے لیے 1000 کتاب کا مطالعہ نہیں چاہیے، اس سے بھی بہت زیادہ چاہیے. اور ایک نقطے پر جب کتاب لکھنے آپ چلے ہیں، اس نقطے کے ساتھ اس کا گرد و پیش ہے، وہ مداخلت کرتا ہے، ہمیں ادھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو پھر وہ پھیل جاتی ہے کتاب، اس طرح پھیل جاتی ہے کہ اس کو جمع کرنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ میں نے کتاب ایک شہر پر لکھنا شروع کی، وہ پاکستان پر چلی گئی، پاکستان سے پھر پوری دنیا میں چلی گئی وہ کتاب. آج میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے علاقے میں، میرے ملک میں ایسی قدامت میں ضخیم کتاب شاید مشکل میں ملے. ویسے تو کتابوں لکھنے کا زمانہ بھی گزر گیا، میں نے تو بے زمانہ یہ کتاب لکھی ہے. پھر بھی لکھی ہے، وہ میرا جنون تھا. اسلامی تاریخ کا، خاص طور پہ غزوات کا، یا بڑے بڑے مجاہدین اسلام جو ہیں ان کی تاریخیں پڑھنے کا مجھ پہ شوق تھا زیادہ. تو اسی لذت نے مجھے مطالعہ کروایا، اور وہی لذت میری استاد ہے. بس اللہ نے مدد کی تو سب کچھ ہو گیا، پھر کوئی مشکل نہ رہا. آپ ماشاءاللہ اتنی دقیق اور اتنی گہری باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بھی سوچنا پڑ رہا ہے. تو آپ کا جو کلام ہے لازمی طور پہ اس میں بھی کوئی بہت بڑا میسیج ہوگا، کوئی پیغام ہوگا. تو میں میری آڈینس کے لیے اگر آپ اپنا کلام تھوڑا سا کوئی گنگنا دیں تو میں بہت شکر گزار ہوں گا. میں وہی غزل آپ کو پیش کر رہا ہوں، ایک دو شعر جو اس وقت آپ جس کا ذکر کیا، آپ نے جس کا ذکر کیا. میں دیکھنے کی چیز ہوں، حسین لاجواب ہوں، مہکتا باک پن ہوں، میں چراغ آفتاب ہوں. میں دیکھنے کی چیز ہوں، میں دیکھنے کی چیز ہوں، میں عاشقی کی آرزو، میں سوز ہوں، میں ساز ہوں، میں درد کا مدار ہوں، چھڑوں تو میں رباب ہوں، میں درد کا مدار ہوں. میں درد کا مدار ہوں، چھڑوں تو میں رباب ہوں، مہکتا باک پن ہوں، میں چراغ آفتاب ہوں. میں حسن لازوال ہوں، میں حسن لازوال ہوں، میں ایک حسین خیال ہوں، میں حسن لازوال ہوں، میں ایک حسین خیال ہوں. حیا ہے اوڑھنا میرا، حیا ہے
میں زینت حجاب ہوں، میں دیکھنے کی چیز ہوں۔ واہ، زبردست۔ مجھے ایک بات بتائیے، آج کل کے سنگر تو دن رات ریاضت کرتے ہیں، بہت پریکٹس کرتے ہیں، اور پھر بھی اینڈ پہ جو پروڈکٹ نکلتی ہے وہ چاہت فتح علی خان نکلتا ہے، تو آپ ریاضت کرتے ہیں؟ بہت کم کرتا ہوں، اچھا، اس لیے کہ مجھے جس نے دی ہے اس کی ذات پر اعتماد ہے۔ واہ، کم آواز کی، گلے کی حفاظت پر دھیان دے سکتا ہوں، اس لیے کہ میرا ماحول، میری اپنی حیثیت، وہاں کے پانی، غذائیت، جس کا میں مقابلہ تو نہیں کر سکتا، پھر میں ان کی حفاظت بھی زیادہ نہیں کر سکتا، بس یہ اللہ کی عطا ہے۔ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر تھوڑا سا باغیچہ ہے، سال کے بعد ان کے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں یہ کہاں سے پبلش ہوئیں؟ یہ ملتان سے ہوئی ہیں، دونوں ملتان سے ہوئی ہیں۔ تو کیا کہانی تھی؟ کیسے آپ نے بھیجا؟ کس کو اپروچ کیا؟ کیسے پتا تھا کہ اس طرح چھپنی ہے؟ ادھر وہ تو تھے وہاں مقامی لوگ، گائیڈ کرنے والے چھپاتے رہتے ہیں، لوگ وہاں ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے کرتے ہیں، معلومات دیتے ہیں، ان میں سے وہ پیسے بھی لیتے ہیں۔ ہاں ہاں، ایسے لوگ وہاں مل جاتے ہیں۔ ملتان کی سرزمین نے بڑے بڑے لکھاری پیدا کیے ہیں، مظہر کلیم شاید آپ جانتے ہیں۔ ہاں جانتا ہوں، مظہر کلیم کو میں ایسے جانتا ہوں کہ مجھے حیرت ہوئی، میں ان سے کتابیں لے رہا تھا، وہ تخلیق کاری بھی کر رہا تھا، چونکہ میں خود تخلیق کار ہوں۔ تخلیق کاری کے وقت یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر وہ اس آدمی کو میں نے ایسا دیکھا، اس انداز میں دیکھا، وہ تخلیق بھی کر رہا، اپنے مینیجر کو یہ بتا رہا تھا یہ کون سی کتابیں مانگ رہے ہیں، ادھر دیکھو ادھر دیکھو۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی تخلیق کاری نہیں رکی، وہ دونوں طرف چل رہا تھا، ہمارے لیے اس کو بھی گائیڈ کر رہا تھا، اپنے مینیجر کو یہ کیا چاہ رہے ہیں، فلاں دکھاؤ فلاں دکھاؤ۔ خدا کی قسم میں نے زندگی میں ایسا انسان نہیں دیکھا۔ وہ کمپیوٹر تھا، اللہ کی کیا عطا تھی، ورنہ یکسوئی ہوتی ہے تخلیق کاری کے وقت، کوئی مداخلت کرے تھوڑی بہت تو تخلیق کاری ہٹ جاتی ہے قلب سے بھی اور دماغ سے بھی، مگر وہ بندہ دونوں کام ساتھ کر رہا تھا۔ میں نے ایسا بندہ زندگی میں نہیں دیکھا مظہر کلیم جیسا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ میں اپنی آڈینس کو بتانا چاہوں گا، کیونکہ سلسلہ چل نکلا ہے مظہر کلیم کی طرف، مظہر کلیم ایم اے اردو ادب کا وہ بڑا نام ہے جنہوں نے اردو میں کوئی ہزاروں کی تعداد میں جاسوسی ناول لکھے ہیں، اور ان کے جاسوسی ناول کسی بھی انٹرنیشنل لکھاری کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ہر جانرا میں لکھا ہے، انہوں نے فکشن میں لکھا ہے، انہوں نے جاسوسی میں لکھا ہے، انہوں نے ناولز لکھے ہیں، انہوں نے بچوں کے لیے کہانیاں لکھی ہیں، اور وہ جو اردو پڑھنے والے ہیں وہ مظہر کلیم کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ تھے، اور آپ ان کے شہر سے ہیں تو اب بہت ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ اتنا نالج اور اتنی میٹھی آواز اور اتنی نفیس اردو آپ کیسے بول رہے ہیں۔ تو مزید کچھ بتائیے گا اپنے بارے میں کہ جو آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ کس نے بنائی ہے اور کیسے وائرل ہوئی، اور آپ کو پہلی دفعہ کیسے پتہ چلا کہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے؟ میری ویڈیو تو کئی سال پہلے بھی وائرل ہوئی ہے، صدا ہوں اپنے پیار کی، اس نے بھی پورے ورلڈ میں دھما مچائی تھی۔ یہ دوسری ویڈیو ہے، یہ میں اس رات علی پور شہر میں تھا، تحصیل جتوئی، ضلع مظفر گڑھ میں، مجھے 3 پروگرام شہر میں کرنے تھے، یہ میرا آخری پروگرام تھا۔ اس میں جو بچے بیٹھے ہیں سارے اردو لکھنے والے شاعر ہیں، اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں بچے 5-7، یہ اردو لکھنے والے شاعر ہیں، ان کا آخری پروگرام تھا، آخری ٹائم تھا، تو وہاں میں نے یہ غزل، یہ بھی اور بھی غزلیں گائیں، اور یہ غزل بھی میں نے وہاں گائی۔ مظہر فرید استاد ہیں، وہ کچھ سکول چلا رہے ہیں، یہ مظہر فرید صاحب کے گھر میں بیٹھ کر، ان کے ڈیرے پہ بیٹھ کر یہ میں نے گائی، اور اس نے اس کو تیار کیا
اس نے اس کو اپنے چینل پر بھی سٹا اور فیس بک پر بھی ڈالا اس نے، پھر وائرل ہو گئی۔ پھر مجھے کالیں آنے لگیں دنیا بھر سے اور پاکستان کے اداروں سے اور پاکستان کے ان لوگوں سے کالیں آنے لگیں جو دل بھی رکھتے ہیں درد بھی رکھتے ہیں۔ ایک کال مجھے پہلی آئی لاہور سے، اس نے کہا کہ میں چودھری محمد حنیف بول رہا ہوں، آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میں نے کہا ایک بچہ تھا فوت ہو گیا ہے۔ بیٹیاں؟ میں نے کہا 3 بیٹیاں، شادی شدہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ بیگم ہے؟ میں کہا ہاں ہے، مگر وہ بھی بیمار ہے۔ اچھا میں آپ کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کریں۔ اس نے اسی وقت نمبر مجھ سے پوچھا، 20,000 روپیہ میری طرف بھیج دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو ماہانہ وظیفہ بنانا چاہتا ہوں، آپ شناختی کارڈ کا نمبر دیں۔ میں نے دیا، پتہ نہیں وہ کب بنے گا نہیں بنے گا، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ باہر کہ میں ان کو شکریہ ادا کہ ان کا تو باقی تو بس میں اس دن سے آج تک یہ کالیں آ رہی ہیں، سن رہا ہوں، کالیں آ رہی ہیں سن رہا ہوں، شکریہ ادا کر رہا ہوں لوگوں کا، دعا کی اپیل کر رہا ہوں۔ یہ والی جو کتابیں ہیں 2 جو آپ نے ایک تاریخ پہ لکھی ہے اور شاعری کی کتاب ہے، یہ کہاں سے پبلش ہوئی اور ان کی کیا کہانی ہے؟ یہ پبلش تو ہوئی وہاں سے، ملتان شریف سے، پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ تعلقات عامہ میں میرے دوستوں نے انہیں کو باری باری جمع کروایا کہ پنجاب حکومت ان کی رائلٹی دیتی ہے، وہ وہاں کے لوگوں کو پہلے بھی مل چکی ہے، مگر اس وقت سے آج تک مجھے نہیں ملی۔ اتنا اکادمی ادبیات اسلام آباد میں نے دونوں کتابیں جیسا ان کا طریقہ کار تھا اس طریقہ کار سے میں نے بھیج دی تھی۔ ان کا اس وقت سربراہ سلنگی صاحب تھا کوئی، اس نے دونوں کتاب کے لیے بڑے مخلصانہ انداز سے مجھ کو خط لکھے کہ آپ کی کتابیں موصول ہو چکی ہیں، اگلے سال کے مقابلے میں آپ کی کتابیں ہم شامل کر رہے ہیں۔ وہ 5 آدمی کو کمیٹی ہے، ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس دن سے آج تک اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کتابوں کا کیا تھا، لاہور والوں کا کیا ہوا یا اسلام آباد کے اکادمی کا کیا ہوا۔ بس ٹھیک ہے، خاموش ہے۔ اچھا، آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ آپ نے جو پڑھنا شروع کیا، جو آپ کو تحریک ملی، وہ آپ نے ایک شہید کی کہانی پڑھی تھی۔ ہاں بالکل، شہید کی کہانی پڑھی۔ تو شہیدوں پہ کبھی آپ نے کچھ لکھا ہے، کوئی کلام لکھا ہے یا کچھ گایا ہے؟ مگر وہ ابھی نہیں سنا سکوں گا کیونکہ میں تیار ہو کر نہیں آیا، آپ کے پروگرام کے لیے میں تیار ہو کر نہیں آیا۔ میں اگر وہاں سے تیار ہو کر آتا تو پھر اس سے بہتر میں آپ کو جواب دے سکتا تھا، ورنہ میں غزوات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک سبوں کو جانتا ہوں، تمام فاتحین کو جانتا ہوں اور تمام سے محبت کرتا ہوں، دیوانگی کے حد تک میں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ پچھلے دنوں جب پہلا آپریشن ہوا تھا وانا میں، تو وہ مجاہد فورس سے کروایا تھا افواج پاکستان نے۔ پھر مجاہد فورس کو وہ 3 ماہ کی چھٹی دے رہے تھے، وہاں مجھے چھاونی میں بلایا در نواب۔ وہاں میں جب گیا تو وہاں ماحول تھا کہ بھی آج کوئی افسر نہیں، آج کوئی سپاہی نہیں، جیسے جس کی مرضی ہے وہ خوشی کرے۔ میرے سامنے مجاہد فورس تھی، دائیں اور بائیں پاکستان آرمی کھڑی تھی ہتھیار بند، میرے سامنے بریگیڈیئر صاحب کا کیبن تھا، اس کیبن کے دائیں بائیں افسران اعلیٰ افواج پاکستان کے ان کے کیبن تھے، وہ مشاعرہ بھی رکھ رہے تھے اور ناچنے والوں کو بھی اس نے بلا رکھا تھا۔ اچھا، وہاں میجر جو تھے وہ بھی ناچ رہے تھے کیونکہ اس رات چھٹی تھی، ہر کسی کو بھی جو کچھ کرو کسی کے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ پھر شاعروں نے کہا بھی اس ناچنے والے ماحول میں ہم شاعر کیسے پڑھیں گے۔ ایک میجر جو وہاں کی کمپیئر کر رہا تھا وہ میرے ساتھ آیا، میرے ساتھ بیٹھ کر اس نے کہا بابا یہ تو آپ کے شاعر جتنی آئے ہیں سبوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے؟ میں نے کہا میں تو پڑھوں گا، ہو سکتا ہے مجھے پھر موقع نہ ملے، میں نے تو آپ کے لیے لکھا ہے جو آپ کے لیے لکھا ہے۔ میں اس زمین سے اس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہوں کہ میرے پاس وسائل بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس لابیاں ہیں کہ میں اپنے ترانے اخوا سکوں جو میں نے اپنی قوم کے عشق میں لکھی ہیں اور گائے ہیں۔ آج تو میں ضرور، آپ سنیں یا نہ سنیں، میں تو آج گاؤں گا۔
پھر اللہ کے فضل سے پہلے جو میں پہلے ایک شعر کہا تو وہ لوگ مجھے دیوانہ شاید سمجھ رہے تھے. تو یہ کون سی ناچ گانے کی محفل میں یہ کون سا بندہ ہے, کیا کہہ رہا ہے. دوسرے میرے شعر پر مجاہد فورس نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے, تیسرے پر آرمی دائیں بائیں لگائے, اور میرے چوتھے شعر پر وہ افسران اعلیٰ بالا یا برگیڈیئر کے جو کیبن تھے وہ بھی نہیں بچے, سب کھڑے تھے, سب نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. جب میں نیچے آیا تو شاید مجھے کولوں پر اٹھائے ہوئے تھے کہ ہماری عزت بچ گئی, ہم تو ڈر رہے تھے ہمارے بزرگ وہاں بےزتی ہوگی. اللہ نے عزت رکھا دی, کیونکہ میں انہوں لکھے تھے, میں محبت کرتا ہوں اپنی افواج سے, اسی محبت میں اسے درد میں لکھے تھے. بس اور بھی ہیں ترانے. تو کچھ اگر ہماری آڈینس کو بھی وہ مزہ دلا دیں اور وہ یادیں. مجھے یاد تو نہیں ہے, اگر کچھ یاد آ جاتا ہے تو میں سنا دیتا ہوں. شیروں کی طرح ہیں میرے بے باک سپاہی, شیروں کی طرح ہیں میرے بے باک سپاہی, شاہین صفت کرتے ہیں کونین پہ شاہی, شیروں کی طرح ہیں. بس کچھ یاد نہیں آ رہا. اچھا یہ بتائیے گا کہ اتنا درد ہے آپ کی بات میں, آپ کی باتوں میں, اور اتنا اچھا بولتے ہیں, اتنا درد ہو نہیں سکتا اگر زندگی میں کبھی محبت نہ ہوئی ہو. آپ کو ہوئی کبھی؟ صرف مجھے نہیں ہوئی, وہ کون ہے جس کو محبت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے روح کو کہا کہ اس بت میں چلے جاؤ, تو روح نے احتجاج کیا کہ میں کیوں اس اندھیرے کمرے میں چلی جاؤں. تو اللہ نے باز پرس نہیں کی کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے, میں نے حکم دیا ہے, تو انکار کر رہی ہے. اللہ نے کچھ نہیں کہا, کیونکہ یہی رضائے خدا تھی. تھوڑی دیر بعد اللہ نے اپنا نور آدم علیہ السلام کے اندر رکھ لیا, تو اس روح نے چھلانگ لگائی, اندر چلی گئی. پھر بھی باز پرس نہیں ہوئی. اے روح, جب میں نے کہا تھا تجھے چلی جا تو آپ تو نہیں گئی تھی, آپ نے میں نے نہیں کہا, اب کیوں چلی گئی؟ اس لیے کہ وہ روح بچھڑی ہوئی تھی جس سے اللہ نے اسی کو اندر رکھ دیا. اس نے دیکھا کہ میں بہر ہوں, میرا محبوب تو اس کے اندر ہے. یہ ان سے الہی ہے. ہاں اگر کسی نے عشق کیا ہے تو اس نے اس کو سیب سمجھ کر اگر خوراک بنا لی ہے تو وہ ان کی اپنی بدقسمتی ہے. ورنہ عشق تو وہ ہے نا, وہ نفیس بھی ہے, وہ پاکیزہ بھی ہے, وہ کھانے والی چیز نہیں, وہ تو دیکھنے والی چیز ہے. وہ کسی کو بھی لگ جاتا ہے, کوئی نہیں بچ سکتا. ہاں ان کا شعور رکھتا ہے نہیں رکھتا وہ دوسری بات ہے. درد اور محبت کی جو پہلی, ہاں وہ دکھا رہا ہے نا, وہ ہجر دے رہا ہے نا. یہ اسی کتاب میں تو اس نے کہا ہے, اسی غزل میں دیکھنے کی چیز ہوں. میں نے ان سے کہا کہ تو میرا محبوب ہے, تو مجھے دکھتا نہیں ہے, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. میں بار بار زندگی کے ہر موڑ پر آپ سے آرزو کرتا ہوں کہ میرا محبوب, میں نے تجھے دیکھا نہیں ہے, اندیکھا عشق کر رہا ہوں, تو میرے سامنے آ, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اسی غزل میں اسی نے مجھے کہا ہے میں دیکھنے کی چیز ہوں. پھر اس نے سارے شعروں میں بتایا میں فلاں جگہ ہوں, فلاں جگہ ہوں, فلاں جگہ ہوں, میں تیرے گرد و پیش میں ہوں, ہر طرح تیرے قریب ہوں, تو مجھے پہچانتا نہیں ہے. میں نے تو کبھی بخل نہیں کیا, تو اسے دور نہیں ہوا, تو ہی مجھے نہیں پہچانتا کہ تو. پھر میں نے کہا میں تو جس روپ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, وہ اقبال نے بھی کہا نظر آ لباس مجاز میں, ہاں تو آ, مگر میں جس طرح تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, میں تو مقام مجاز پر آپ میرے سامنے آئے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے پھر مجھے اس غزل میں الجھا دیا ہے کہ میں حباب میں ہوں, میں روشنی میں ہوں, میں پرتاؤ میں ہوں. وہ غزل آپ سنی ہے آپ نے, تو پھر بھی مجھے الجھا دیا ہے. اب میں اسی کے ساتھ اس کا ولا اور سوال کر رہا ہوں, ایک اور غزل رات سے لکھ رہا ہوں, رستے میں لکھتا آیا ہوں.
جو تو نے مجھے کہاں پھنسا دیا، میں کہاں کہاں تجھے سورج میں دیکھوں، چاند میں دیکھوں، آسمان میں، زمین میں، کہکشاں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، تو کہتا ہے میں ہر جا موجود ہوں۔ جا تو مجھے وہی نظر دے کہ میں تجھے ہر جا دیکھ سکوں، یا جیسے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اسی طرح میرے سامنے آ۔ آج کل کے نوجوان میں، اور جب آپ جوان تھے ماشاءاللہ، اتنی صوفیانہ باتیں اور اتنی گہری باتیں آپ کر رہے ہیں، آج کے جب آپ نوجوانوں سے ملتے ہیں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ کوئی مثبت تبدیلی ہے آج کے نوجوانوں میں، یا آج کا نوجوان جو ہے وہ ہٹتا جا رہا ہے اپنی بنیاد سے؟ ان کا تو واپسی کا راستہ ہی ختم ہو گیا، وہ اس لیے ان کا قصور بھی نہیں ہے۔ ہر ماہ ہمارے ارباب سیاست نے جو ہمیں دیا ہے، اور ہمارے پیر اعظام جو رشد و ہدایت کا مرکز تھے، جو ان لوگوں نے منتقل کیا ہے قوم میں، یہ دو مجرم ہیں، ارباب سیاست اور یہ جو پیر اعظام بیٹھے ہیں بڑی بڑی گدیوں پر۔ ان لوگوں نے ہمیں بے راہ روی کی طرف جانے دیا ہے، ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اب ہمارے نوجوان کے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ راستہ ہی نہیں، ان لوگوں نے کوئی چھوڑا ہی نہیں۔ بے راہ روی کیا ہے؟ وہی ہے کہ ہم اپنی تہذیب سے جب ہٹے، ہم جب اپنے دین کے اصولوں سے ہٹ گئے، دوسروں کے اپنائے۔ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، بچے خواجہ فرید کالج کے میرے ساتھ بیٹھے تھے، وہ اپنے لباس پر ڈسکس کر رہے تھے۔ پھر ان لوگوں نے کہا چاچا ہمارا فیصلہ کرو۔ میں کہ کیا؟ دیکھو لباس میرا ٹھیک ہے یا میرا ٹھیک ہے؟ میں کہ بیٹا آپ نے تو دوسروں کا لباس پہن رکھا ہے، تمہارا اپنا ہو تو میں انصاف کروں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ کیسے؟ ہم نے خود خرید کیا ہے۔ میں کہ ہمارا تو قومی لباس سلوار قمیض ہے، آپ تو دوسروں کا لباس پہن کر فخر کر رہے ہیں۔ بیٹا میں کیسے؟ یہ بھی یہ بات ہے کہ ہم نے دوسروں کے کلچر کو اپنا لیا ہے، اپنے کلچر کو تو ہم نے دفن کر دیا ہے۔ پھر بے راہ روی کیسے نہ آئے؟ کتابوں کے بارے میں تھوڑا سا اپنی بتائیے گا کہ آپ کی کتابوں کے حوالے سے آپ سے کسی بڑے ادارے نے رابطہ کیا ہے کبھی؟ نہیں۔ کبھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو؟ ہاں یہ ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ کتابیں بھیجتے ہیں، اکادمی ادبیات اسلام آباد کو، وہاں لاہور کے لیے تعلقات ہیں، ہم وہاں کے دفتر میں جمع کراتے ہیں۔ جیسے وہ پروسیس ان کا ہوتا ہے، میں نے ادھر بھی بھیجی، ادھر بھی بھیجی، اور نہ تو ادھر سے کوئی اس وقت تک کچھ ہوا، نہ ادھر سے۔ کبھی کوئی بڑا چینل آیا آپ کے پاس؟ ہاں GNN والے اور روہی والے ایک ساتھ آئے تھے دونوں، انہوں نے اپنا انٹرویو کیا، سوال جواب کی، آوازیں بھی لیں، چلے گئے۔ 1 گھنٹے بعد GNN والے کا نمائندے کی کال آئی میرے پاس کہ ہمارا سربراہ پوچھ رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ ان کے مالی حالات کیسے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا میرے ساتھ بیٹھے ہو، میرے پاس تو ایسی جگہ نہیں تھی جہاں میں آپ کو اچھے طریقے سے بٹھا سکتا، میں تو زمین پر بیٹھا تھا چٹائی پر، آپ نے میرے ساتھ وہاں آ کر بیٹھے اپنا پروگرام کیا، اس سے زیادہ کیا کہوں کہ میرے مالی حالات کیسے ہیں۔ بس اس کے بعد خاموشی اب تک۔ کبھی کسی بڑے ادارے سے، میڈیا کے بڑے ادارے سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا کوئی دکھ ہو آپ کو کہ کبھی کسی بڑے میڈیا کے ادارے نے آپ سے رابطہ نہیں کیا اتنا عرصہ؟ بس صرف PTV سے ہے۔ میری آواز جو ہے وہ PTV کی آواز تھی، کبھی PTV کا وہ معیار تھا کبھی کہ PTV پورے ملک سے ایسے لوگوں کو تلاش کر لیا کرتی تھی۔ میں یہ تو نہیں سمجھ سکتا کہ پورے ورلڈ میں نے میڈم کو گایا ہے، میڈم کی آواز جو ہے وہ PTV کی آواز ہے، پورے ورلڈ میں لوگوں نے سنا ہے، PTV نے کبھی نہیں سنا۔ بس صرف مجھ سے اسی قومی ادارے سے گلا ہے کہ وہ میرے ساتھ رابطہ کرتے اور میرے کو وہ مقام دیتے جس کا مقام کا میں گا رہا ہوں ان کو، میڈم کو۔ ہاں یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے، میں نے گائی تھی صدا ہوں اپنے پیار کی، جتنا لوگوں نے گائی ہے، مجھے کسی نے نیٹ سے چاہ کر دکھایا، جتنا لوگوں نے گائی ہے سبے گائی ہے، آخر میں انہوں نے مجھے میرا گانا لاتا۔ پھر کوئی پتہ نہیں کون تھے،
فیصلہ ہوا کہ یہ بابا صاحب سب سے ٹھیک گا رہا ہے. وہ تو سارے سازوں پر گا رہے تھے نا, میں تو بغیر سازوں کے گا رہا تھا. بس ایسے باتیں سننے میں آیا مجھے. بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت زبردست اور مزے کی گفتگو آپ سے ہو رہی ہے, اور دل نہیں کر رہا کہ یہ گفتگو ختم ہو, لیکن ہر چیز کا ایک اختتام اور ایک ٹائم ہوتا ہے. ہمارے پروگرام کا بھی ایک فارمیٹ ہے, ایک ٹائم ہے جس کے اندر ہم نے رہنا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کے لیے آخر میں کچھ اپنا پسندیدہ کلام سنا دیں ہمیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں نیلسن بھٹی کا ایک گیت مجھے پسند ہے, ارشاد. وہ سنا دیتا ہوں. جگر چھلنی ہے دل گھبرا رہا ہے, محبت کا جنازہ جا رہا ہے. جگر چھلنی ہے دل گھبرا رہا ہے, محبت کا جنازہ جا رہا ہے, محبت کا جنازہ جا رہا ہے. نصیبوں نے دکھایا کیا تماشا, اٹھا محمل میں ارمانوں کا لاشا. نصیبوں نے دکھایا کیا تماشا, اٹھا محمل میں ارمانوں کا لاشا. زمین پہ کوئی سر ٹکرا رہا ہے, زمین پہ کوئی سر ٹکرا رہا ہے, محبت کا جنازہ جا رہا ہے, محبت کا جنازہ جا رہا ہے. مبارک ہو تمہیں سحرے کی لڑیاں, میری قسمت میں ہیں اشکوں کی جھڑیاں. مبارک مبارک ہو تمہیں سحرے کی لڑیاں, میری قسمت میں ہیں اشکوں کی جھڑیاں. تجھے کیوں میرا غم تڑپا رہا ہے, تجھے کیوں میرا غم تڑپا رہا ہے, محبت کا جنازہ جا رہا ہے, محبت کا جنازہ جا رہا ہے, محبت کا جنازہ جا رہا ہے. نصیبوں نے دکھایا کیا تماشا, اٹھا محمل میں ارمانوں کا لاشا. زمانہ کہہ برسا رہا ہے, محبت کا جنازہ جا رہا ہے, محبت کا جنازہ جا رہا ہے.